अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सर्दियाँ भी इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे आज जो बात करनी है वो भी एक कॉमन सा टॉपिक है सेहत के बारे में। और सभी अपने सेहत के बारे में कंसर्न होते हैं। सेहत का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे टिप्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं कि वो कभी बीमार ना हो। तो अच्छी बात है, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है और इमानत भी है, अज़ीम अमानत भी है। इसलिए इसका ख़ास ख्याल करना चाहिए और इसकी कदर भी करनी चाहिए। हिफाजत में कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। एक बार अगर सेहत बिगड़ जाए ना, तो बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। अब कुछ मैं इस्लामी रूल्स आपको बताऊंगी जो हमारे इस्लाम में भी हैं कि हमें अपनी सेहत की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। आपको शायद ये बात पता हो या नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सेहत के तकाज़ों से गफलत बरतते हैं ना और उसकी हिफाजत नहीं करते, तो आपको पता है ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है। अब हम अपनी सेहत की हिफाजत ना करें और कहें कि बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ से बेशक आती है, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ने कहा है कि मेरी अमानत है आपके पास सेहत, तो आपने जब उसमें ख़यानत करेंगे तो ये अल्लाह की नाशुक्री होगी। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जवान आदमी को देखा जो बहुत ही मरियल चाल चल रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको रोका और पूछा, तुम्हें क्या बीमारी है? इसने कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अपना आपने अपना दुरा उठाया और उसे धमकाते हुए कहा कि रास्ते पर भी कुव्वत के साथ चलो। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मरियल सी चाल चल रहे होते हैं, जैसे बीमार हों, ऐसे स्लो स्लो चल रहे होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते पर चलते थे ना, तो नहायत जमे हुए कदम रखते थे और इस तरह कुव्वत के साथ चलते थे कि जैसे किसी नशे में उतर रहे हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कराने वाला कोई शख्स नहीं देखा। तो अब आप ये देखें कि मुस्कुराहट से भी, जब आप मुस्कराते हैं ना, तो आप देखें आपके माइंड में और आपके जिस्म में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती हैं। कुछ लोग हर वक्त खामखा चेहरे पर गुस्सा लेकर रखते हैं। अब गुस्सा लाने से क्या होता है, चेहरे का जाविया भी ख़राब होता है, चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ती हैं और सेहत भी ख़राब होती है। तो मुस्कराना भी एक तो सदका भी है, मुस्कुरा कर देखना, और मुस्कुराना एक सेहत भी है। अब अपने जिस्म पर ज़्यादा बोझ न डालिए। अब क्या होता है कि आपका जिस्म जितना आपके किसी बोझ को बर्दाश्त कर सकता है ना, उतना ही उस पर बोझ डालें। इससे जो जिस्मानी कुव्वतें होती हैं ना, वो ज़ाया होती हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उतना ही अमल करो जितना कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत हो, इसलिए खुदा नहीं उकताता यहाँ तक कि तुम खुद ही उकता जाओ। हज़रत अबू कैस फरमाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाज़िर हुए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हज़रत कैस धूप में खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो साए की तरफ हट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि आदमी के जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में रहे और कुछ साए में। अब आपको समझ आई इस बात में कि ये मेडिकली भी आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है कि आपने धूप सेकने बैठे हैं सर्दियों में, तो आधा जिस्म आपका धूप में हो और आधा साए में हो। अब इससे बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। आपको फालज भी हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हमें बता दिया है कि आपने या तो फुल अपनी धूप में बॉडी रखें, या जो है वो अपनी वो उसमें साए में रखें। ये नहीं कि आधा आप बॉडी आपकी साए में हो और आधी आपकी धूप में हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اب ناقابل برداشت آزمائش کیا ہے؟ اللہ نے عبادت کرنے کو بولا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں کہ ساری رات آپ عبادت کرتے رہیں، آرام بالکل بھی نہ کریں۔ رات کا کچھ پہر آرام بھی کریں، تہجد پڑھیں، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، یا پھر سارا سال آپ روزے رکھتے رہیں۔ اور دیکھیں روزہ اب حضور کے وسلم پیر کا، جمعرات کا، جمعے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ پورا سال روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جسم کو خود بخود جو اتنا ریلیکس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ اس کو ذرا محنت، مشقت اور بہادری سے زندگی گزاریں تاکہ جسم کو سختیاں جھیلنے کی اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے، تاکہ آپ سخت جان بنیں، اتنے نازک مزاج نہ بنیں کہ آپ تھوڑی سی سردی میں باہر نکلیں تو آپ کو چھینکیں آنی شروع ہو جائیں۔ اسی طرح جو خواتین ہیں وہ محنت اور مشقت کی عادت ڈالیں، سمپل زندگی گزاریں، گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ جو آرام طلبی اور سستی اور عیش کشی ہوتی ہے نا، اس سے پرہیز کیا کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں بڑی فخر سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں تو صفائی بھی نہیں کرتی، میں برتن بھی نہیں دھوتی، میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اور آپ یقین کریں ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ عورتوں کو جوڑوں کے امراض ہیں۔ سارا دن آرام کرتی ہیں، کھاتی ہیں اور آرام کرتی ہیں، نہ واک کرنا، نہ فزیکل ایکٹیویٹی، نہ ہی کوئی محنت کی عادت ہے، بس آرام کرنا ہمیں پسند ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں سٹمک ایسیڈیٹی اور ان چیزوں کی جو ہے وہ بیماریاں بہت عام ہو گئی ہیں۔ جب ہم نے کھانا پرانے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھی، چکی سے پہ آٹا پیسا کرتی تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ چکی پہ جو آٹا پیسے گی، اس کا کھایا پیا پراٹھا اور سب کچھ جو بھی اس نے کھایا ہے، صبح دودھ کھایا پیا یا دہی کھائی ہے یا جو بھی کھایا ہے، اس کو تو ہضم ہو گیا نا۔ تو اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جھاڑو بھی نہیں لگاتے، اس کے لیے بھی کام والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، انہوں نے 2 انگلیوں کے اشارے سے فرمایا، میں اور ملگجے گالوں والی عورتیں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ 2 انگلیوں کے نشان سے انہوں نے اشارہ کیا، جیسے یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا۔ اور ملگجے مطلب اب ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم آپ مٹی اٹھائیں اور منہ پر مار لیں۔ جو عورت اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے اور محنت کرتی ہے، سارا دن کام کرتی ہے، اور اس طرح ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے۔ اب کیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہم کھاتے ہیں اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ ملے اور اعضاء میں تھکان ہو اور فریشنس نہ رہے، اور نہ ہی اتنا سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو جائے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے اور باہر ٹہلنے کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو۔ یہی اسلامک طریقہ ہے اور یہی صحت مند رہنے کا طریقہ ہے۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں۔ صبح کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن پاک ہم نے نہیں پڑھنا جو روح کو نکھارتا ہے، اور واک صبح کی ہم نے نہیں کرنی۔ اب ایک اور عادت جو نوجوانوں میں ہونی چاہیے، ضبط نفس کی عادت، اپنے جذبات و خیالات، خواہشات پر قابو رکھنے کی عادت، اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچانے کی خواہشات، یہ بھی نوجوانوں میں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کے اندر یہ برائیاں ہوتی ہیں تو قلب و دماغ و سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا قلب جو ہوگا اور دماغ ہوگا سکون سے جب
محروم ہوگا تو آپ ڈپریشن کے مریض ہوں گے نا۔ آج کل کے نوجوان کیوں ہیں ڈپریشن کے مریض؟ سوچیں، جب ہم ان اسلامک رول سے دور جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھوں کا زنا بدنگاہی اور زبان کا زنا بے حیا کی گفتگو ہے۔ کسی حکیم نے کہا ہے کہ مسلمانوں بدکاری کے قریب نہ بھٹکو، اس میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور 3 آخرت کی۔ دنیا کی خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، آدمی پر غربت اور مصیبت نازل ہوتی ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو ہر چیز میں اعتدال اور سادگی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کوششوں میں، کھانے پینے میں، سونے میں اور ہنسنے بولنے میں، تفریح میں، عبادت میں، رفتار میں، گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، اور ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ اب کھانا پینا وقت پر کھانا چاہیے، بہت زیادہ کھانے سے بچیں، ہر وقت منہ چلانے سے پرہیز کریں، کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ سوئے ہیں تو تب بھی کھا رہے ہیں، اٹھے ہیں تو تب بھی کھا رہے ہیں، بھوک نہیں ہے تو تب بھی کھا رہے ہیں، اسی وجہ سے سب سے زیادہ بیماری ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی 1 آنت میں کھانا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، اور ہم رات کے 12-1 بجے، مغرب کے بعد ہمیں کھانا نہیں چاہیے اور ہم رات کے 12-1 بجے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اسے یوں واضح فرمایا ہے: معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں، پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب ہے اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ اب آپ اس حدیث سے سیکھیں، پلیز اپنے معدوں پر رحم کیا کریں۔ آج کل ہم کس روش پر چل گئے ہیں؟ اچھا، بچوں کو منع کرنے کی بجائے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی جی رات کے 12 بجے کھانے کو دل کر رہا ہے، آرڈر کر لیں۔ بھی سارا دن کھانے کے لیے ہوتا ہے نا، ہم نے زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی کھانا بنا لیا ہے۔ جب ہمارا معدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ ہمیشہ سادہ کھانا کھانا چاہیے اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں نے تو روٹی کھانی چھوڑ دی ہے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ گرم کھانے سے آنتوں کا کینسر ہوتا ہے۔ ایسی غذائیں کھانی چاہیے جو ہضم ہو جائیں اور سادہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ بغیر چھنے کی آٹے کی روٹی کو پسند فرماتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی فائدے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے نا۔ آپ کو یہ میدے کی روٹی پسند نہیں تھی اور بہت زیادہ گرم کھانا جس سے بھاپ نکلتی ہو وہ بھی آپ نہیں کھاتے تھے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے تھے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دست، گردن اور پیٹھ کا گوشت شوق سے کھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا، اس کی دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی تو وہ نفاق کی ایک کیفیت پر مرا۔ اب اچھا کھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں جہاد کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ جہاد ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے میدان میں جا کر جنگ کرنی ہے۔ جہاد یہ بھی ہے کہ آپ نے برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آئے ہیں، آپ نے قلم کے ذریعے بہت کچھ پھیلایا ہے، آپ نے مظلوموں کی مدد کی ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے۔
اس کے علاوہ اپنے دانت صاف کرنے کا خاص اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسواک کیا کرتے تھے، جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تب بھی مسواک کرتے تھے۔ گندے دانتوں سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ اب ہمارے ہر کسی کے واش روم میں ٹوتھ پیسٹ پڑا ہوتا ہے اور ہمیں کرنے کی زحمت محسوس نہیں کرتے۔ بچوں کو بھی عادت ڈالیں اور خود بھی عادت رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ نہانا بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور باوضو رہنا بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ تو بولے، یا رسول اللہ، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً اپنا وضو کر کے ہمیشہ وضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، اسلامی باتیں کوئی دنیا سے الگ نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دے رہی ہیں۔ ہمارا اسلام صفائی کا خاص خیال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے۔